बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम। आज टॉप स्टोरी में सबसे पहली स्टोरी है कराची वालों की कि अल्ताफ हुसैन पर बेपनाह एतिमाद का इजहार कर दिया गया। तमाम दबाव मुस्तरद, एमक्यूएम डट गई। दूसरी टॉप स्टोरी है पोलियो वर्करों के कत्लेआम की कि कोई है जो हालात को आखिरी हद तक ले जाना चाहता है। तीसरी टॉप स्टोरी वो कि जिसको सुनकर आप तौबा तौबा कर उठेंगे कि पाकिस्तान में माली दहशतगर्दी भी इंतहा को पहुंच गई। एक स्टोरी दहशतगर्दी की नई लहर की कि कहीं शिद्दत पसंदों ने जोर तो नहीं पकड़ लिया। और टॉप स्टोरी में आखिरी स्टोरी सनत की ज़बू हाली की। वेलकम टू टॉप स्टोरी। माजी की तमाम तर तल्ख यादों को अपने दामन में समेटे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बार फिर दबाव का शिकार है। एक तरफ कराची के तमाम सियासी फरीक एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। इस मुतफ़क्का मौक़िफ़ का तर्जुमा मुत्तहिदा के खिलाफ एक गैर एलानिया इत्तेहाद की सूरत में सामने आता है। इल्ज़ामात कुछ ज़ुबानों पर हैं और कुछ ज़हनों में। वो जो ज़हनों में इल्ज़ामात हैं वो निजी महफिलों में ज़ुबानों पर आते हैं और इसी सतह पर दम तोड़ जाते हैं। निजी सतह पर बसाए जाने वाले इल्ज़ामात इंतखाबी अमल का अहाता करते हैं कि किस तरह इंतखाबात में पोलिंग को हाईजैक कर लिया जाता है। ये इल्ज़ामात अपने अफराद की हलाकतों से शुरू होते हैं और फिर लंदन तक फैल जाते हैं। कभी साउथ अफ्रीका से आने वाली परवाज़ों को अपने दायरे में ले आते हैं, मगर ये इल्ज़ामात महज इल्ज़ामात ही रहते हैं। ये और बात कि इल्ज़ामात और खदशात की वहशतें रियासती मशीनरी तक रासिख हो चुकी हैं। किसी को 12 मई 2007 की खून आशाम सुबह नहीं भूलती तो कोई परवेज मुशर्रफ का बाहें लहरा कर ताकत का इजहार का दावा नहीं भूलता। ताहम इस सारे इल्ज़ामात और पाए जाने वाले हर तरह के दबाव को मुत्तहिदा के हमदर्दों, कारकुनों और वोटरों ने मुस्तरद करते हुए मुत्तहिदा के कायद पर अपने खुले एतिमाद का इजहार कर दिया है। अल्ताफ हुसैन साहब ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने खिलाफ जारी होने वाले तौहीन अदालत के नोटिस के बाद कल अपने कारकुनों, वोटरों और हमदर्दों से राय तलब की थी कि क्यों ना मैं पार्टी की क़यादत छोड़ दूं। बस ये ऐलान हुआ ही था कि रात गए मुत्तहिदा के हजारों कारकुन उभरे हुए जज्बात अपनी आंखों में लिए 90 पहुंच गए और ऐलान कर दिया कि बस और कोई नहीं, सिर्फ अल्ताफ। मुत्तहिदा की केमिस्ट्री को समझने वालों के लिए ये बात नहीं, हरगिज नहीं कि पाकिस्तान में मुत्तहिदा से मुनज़्ज़म और कोई सियासी जमात नहीं, पढ़े लिखे लोगों की नुमाइंदा जमात हर काम लिखे पढ़े अंदाज में करती है। वक्त मुत्तहिदा से दानिश और हिकमत का तकाजा कर रहा है, सो मुत्तहिदा वक्त के तकाजे पूरे कर रही है। एक तरफ मुत्तहिदा के कारकुनों का जनाब अल्ताफ हुसैन पर खुला एतमाद, एक तरफ खुद पर दबाव कम करके अपने हरीफों पर दबाव बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ अदालत में नई हल्का बंदियों के अदालती फैसले के खिलाफ नजर सानी की दरखास्त का दायर करना कानूनी महाज पर डट जाने का ऐलान है। मुत्तहिदा के कारकुनों और ओहदेदारों के भड़के हुए जज्बात कहते हैं कि वो 7 जनवरी को मार्च करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए जनाब अल्ताफ हुसैन ने तमाम तर एहतजाजी और हिमायती मुजाहरे मुलतवी करने की हिदायत कर दी है और ये भी हिदायत की है कि कारकुनान 7 जनवरी को अदलिया के एहतराम में सुप्रीम कोर्ट ना जाएं, बल्कि सब्र और तहम्मुल से काम लें। इसके बावजूद जज्बात क्या रंग लाएंगे, कानून का रास्ता क्या होगा, सियासत कौन सा खेल खेलेगी, ये सब 7 जनवरी को आया हो जाएगा। ये थी कराची से हमारी टॉप स्टोरी। अब चलते हैं अगली टॉप स्टोरी की तरफ, जो है कराची से। पोलियो वर्करों की हलाकत इतना भी सादा मामला नहीं जितना इसको समझा जा रहा है। इस पर हम बात करते हैं। पेशावर और कराची की अगर हम बात करें तो वहां पर जिस तरह से हमें नजर आ रहा है कि वर्करों को निशाना बनाया जा रहा है, पोलियो वर्कर जो हैं वो निशाने पर हैं। पेशावर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आधे घंटे के अंदर इंसदादे पोलियो मुहिम की टीमों पर फायरिंग करके 5 लेडी हेल्थ वर्कर समेत 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। आलमी इदारा सेहत ने इन वाक़यात के बाद पोलियो मुहिम फौरी तौर पर रोक दी। लांडी के इलाके गुलशन बोनेर में मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स फहमीदा और मदीहा को कत्ल कर दिया। दोनों लाशों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों लेडी हेल्थ वर्कर्स इलाके में इंसदादे पोलियो मुहिम में शरीक थी। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में भी फायरिंग से इंसदादे पोलियो मुहिम में शामिल लेडी हेल्थ वर्कर नसीमा खातून जहां बहक, जबकि एक वर्कर इसरार अहमद जख्मी हुआ, जो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। बल्दिया टाउन में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में खातून वर्कर कनीस फातिमा जहां बहक और अरशद जख्मी हो गया। उधर पेशावर के इलाके मित्रा में फायरिंग से जख्मी होने वाली इंसदादी पोलियो टीम की रजाकार फरजाना दम तोड़ गई।
فرزانہ کو نامعلوم افراد نے پانی کا نشانہ بنایا تھا. اسے تشویشناک حالت میں اسپتال پہنچایا گیا جہاں وہ جابر نہ ہو سکی. خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور میں پولیو ویکسین پلانے والی لیڈی ورکر فرزانہ کے قتل کو ذاتی دشمنی کا شاخسانہ قرار دیا ہے، جبکہ کراچی میں پیش آنے والے واقعات اس قدر سادہ معلوم نہیں ہوتے کہ کچھ لوگ بچوں کو ویکسین نہیں پلوانا چاہتے، کم تعلیم یافتہ ہیں، توہم پرستی کا شکار ہیں یا پھر کوئی اور نفسیاتی معاملہ ان لوگوں کے قتل کی وجہ بنا. ارکان پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن رکوانے کی سازش ہو سکتی ہے. ایک خیال یہ بھی ہے کہ قتال کی یہ واردات دراصل ریاست پاکستان کے نام ایک خوفناک پیغام ہے کہ یہی سلوک گھر گھر جا کر کسی بھی قسم کا ڈیٹا اکٹھا کرنے والے ریاستی اہلکاروں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اگر دور کی کوڑی نہ بھی لائی جائے تو ارکان پارلیمنٹ کے خدشات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جو کہتے ہیں کہ یہ قتل الیکشن رکوانے کی سازش ہے. فرض کریں یہ خدشہ درست ہے تو کیا یہ پیغام الیکشن کمیشن کے نام ہے یا کسی اور ریاستی ادارے کے نام؟ اور سوال یہ بھی اہم ہے کہ وہ کون ہے جو الیکشن کا التوا چاہتا ہے؟ رکا ہوا جامد نظام کس کے فائدے میں ہے، یا پھر کوئی الیکشن تو چاہتا ہے مگر اپنی شرائط پر؟ کراچی میں ہونے والی اس واردات کے اور کیا مطلب ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں روزنامہ دنیا کراچی کے ایڈیٹر احمد حسن صاحب. احمد حسن صاحب، سب سے پہلا سوال، جو خدشات کچھ ارکان پارلیمنٹ کو ہیں، کیا یہ الیکشن رکوانے کی سازش ہے اس طرح سے پولیو ورکرز کا قتل؟ آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں کچھ جملے ادا کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، کل کراچی میں پولیو مہم سے متعلق عالمی ادارہ صحت کے ایک افسر کو قتل کر دیا گیا، اور آج کراچی اور پشاور میں ایک ہی وقت میں پولیو ٹیموں پر حملے ہوئے اور 5 لیڈی ہیلتھ ورکرز کو قتل کیا گیا. تو ایک ساتھ یہ وارداتیں ہونے سے یہ بات تو ظاہر ہے کہ یہ جو گولی چلانے والے دہشت گرد ہیں یہ صرف ان کی حد تک نہیں ہیں، یہ اس کا منصوبہ ساز کوئی اور ہے، اور یہ گولی چلانے والے تو محض اعلی کار ہیں. اب یہ حکومت اور خفیہ ایجنسیوں کا کام ہے کہ وہ اس بات کا پتہ چلائیں کہ یہ منصوبہ ساز، یہ بڑا دہشت گرد کون ہے، پتہ چلائیں، بے نقاب کریں اور اسے سزا دلوائیں. جہاں تک آپ کے اصل سوال کا تعلق ہے، اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ پولیو مہم چلانے والے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے قتل سے یہ انتخابات ملتوی ہونے کا کوئی امکان بظاہر نظر نہیں آتا، کیونکہ پاکستان میں ان غریب لیڈی ہیلتھ ورکرز کے لیے کون سڑکوں پر آئے گا؟ پاکستان میں تو لوگ نان ایشوز پر، فرقہ واریت پر سڑکوں پر آتے ہیں. ان کے لیے تو نہ کوئی پارٹی آئے گی، نہ کوئی این جی او باہر نکلے گی. تو اس طرح تو الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتے. اچھا، البتہ جی فرمائیے. البتہ یہ بعض باتیں ضرور ایسی ہو رہی ہیں جن سے یہ خدشہ، یہ وسوسے دل میں آ رہے ہیں کہ شاید الیکشن ملتوی ہو جائیں. اچھا، کل ہی وفاقی وزیر قانون فاروق نائک نے یہ کہا کہ ایمرجنسی نافذ ہونے کی صورت میں انتخابات 1 سال کے لیے ملتوی ہو سکتے ہیں. اور آج سابق وزیر قانون اور جو اس وقت وزیر بے محکمہ ہے مولا بخش چانڈی، انہوں نے فرمایا کہ اگر خراب حالات کی وجہ سے انتخابات ملتوی ہوئے تو ہمیں ذمہ دار نہ قرار دیا. ٹھیک ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک اور سوال بھی ہے، تو پھر کیا طالبانائزیشن اپنے رنگ دکھا رہی ہے ان واقعات میں؟ اس بارے میں آپ سے جانوں گا. بریک کا وقت ہے، کہیں مت جائیے، بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم ٹو ٹاپ سٹوری. ہمارے ساتھ ہیں احمد حسن صاحب، ایڈیٹر روزنامہ دنیا کراچی. احمد حسن صاحب، بڑا اچھا تجزیہ جس طرح آپ نے پیش کیا الیکشن کے حوالے سے. لیڈی ہیلتھ ورکرز کا جو قتل ہے، کون ان بیچاری غریب خواتین کے بارے میں پوچھے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پھر ان علاقوں میں سوراب گوٹھ، لانڈی، اورنگی، بلدیہ ٹاؤن جہاں واقعات ہوئے ہیں، کیا ہم کہیں کہ طالبانائزیشن اپنا رنگ دکھا رہی ہے، پنجے گاڑ چکی ہے کراچی میں؟ دیکھیے، طالبانائزیشن اب نہیں ہو رہی. طالبانائزیشن، اب تو طالبان ختم ہو رہے ہیں. خود ہمارے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کہہ چکے ہیں کہ طالبان ختم ہو گئے ہیں، طالبان مختلف، ان کی قیادت ختم ہو گئی ہے، وہ مختلف حصوں میں بٹ گئے ہیں، حکیم اللہ محسود ختم ہونے والا ہے. بلکہ اصل میں اور پھر یہ بھی ہے اس میں کہ یہ واقعات کراچی میں ہوئے ہیں اور پشاور میں ہوئے ہیں. آپ نے جیسے کہا کہ کیا یہ کوئی پیغام ہو سکتا ہے؟
اب دیکھیے اگر یہ پیغام ہو سکتا ہے تو کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ یہ پاکستانی فوج کے لیے ہو سکتا ہے. اب پاکستانی فوج کو اگر کوئی دھمکانا چاہ رہا ہے تو بہت ہی احمقانہ بات ہے. اور اگر دوسرا کوئی ہو سکتا ہے تو الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے. تو اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہیں فخر الدین جی ابراہیم صاحب. وہ جسمانی طور پر کتنے ہی نحیف اور لاغر نظر آتے ہوں، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں اتنے بہادر آدمی ہیں کہ ان کو کوئی طاقت دباؤ میں نہیں لے سکتی کسی بھی طریقے سے. اچھا، تو لہٰذا یہ طالبانائزیشن بھی نہیں ہے اور یہ اس طرح بھی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی جو بہت بڑی مہم چل رہی ہے اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے. اچھا، تو پھر کوئی خدشہ تو نہیں ہے کہ اگر حلقہ بندیاں ووٹر لسٹوں کی تیاری ہوتی ہے تو پھر کوئی ایسی کارروائیاں ہوں؟ نہیں، دیکھیے آج ہی اتفاق سے ہمارا روزنامہ دنیا کی جو بزم دنیا ہے اس کا ایک مذاکرہ تھا. اس میں متحدہ قومی موومنٹ کے جو رہنما تھے انہوں نے بالکل کلیئر کہا کہ جی ہم تو بالکل چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر جو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے. اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں ووٹر لسٹ میں وہ صحیح ہونی چاہیے، حلقہ بندیوں میں غلطیاں ہیں تو وہ ہونی چاہیے. البتہ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ سپریم کورٹ میں اپنے قانونی ماہرین کے ذریعے ہی کچھ کریں گے بس. ٹھیک ہے، یعنی ایم کیو ایم اگر حمایت کرے تو بہت بڑی بات ہے. کراچی کی بڑی جماعت ہے. بہت شکریہ احمد حسن صاحب آپ کا. ہماری اگلی سٹوری دل دہلانے والی ہے اور کانوں کو ہاتھ لگا دینے والی. بات ذرا سی تکنیکی ہے مگر میں آسان بنانے کی کوشش کرتا ہوں. جگر تھام کر سنیے کہ پچھلے 10 برسوں میں پاکستان کے سرمایہ داروں نے غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے کمائے ہوئے $2.5 ارب بیرون ملک بینکوں میں منتقل کر دیے ہیں. یہ خبر اس لیے خوفناک بھی ہے اور دل دہلا دینے والی بھی کہ پاکستان سے کمائی ہوئی دولت باہر منتقل کرنے کا رجحان ہماری معیشت کو کھا چکا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کل کتنے ڈالرز کا مقروض ہے؟ ضرب تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں، بس سادہ سا حساب رکھتے ہیں اور حساب ہے کہ ہم بطور قوم $66 ارب کے مقروض ہیں. عالمی ساہوکار نہ جانے کون کون ہیں، لیکن ہماری قومی دولت کے لٹیرے اور قوم پر اعتماد نہ کرنے والے کم ظرفوں کے اس سے 2 گنا سے بھی زیادہ پیسے یعنی $150 ارب سوئٹزرلینڈ جیسے عالمی بنیے کے پاس پڑے ہیں. یہ وہ پیسہ ہے جو ہم سے کمایا گیا. کاروباری اصول ہے اور دنیا بھر میں یہی طریقہ رائج ہے کہ جہاں سے دولت کمائی جائے وہ خرچ بھی وہاں پر ہی کی جائے. فرض کریں دولت لوٹنے کا رجحان اگر نہ ہوتا تو عالمی ادارے ہمارے بارے میں یہ رائے نہ رکھتے. ملاحظہ کیجئے کہ رول آف لا انڈیکس برائے 2012 کہتی ہے کہ پاکستان کا شمار دنیا کے 97 ممالک میں سے 7 بدعنوان ترین ممالک میں ہوتا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ بدعنوان ممالک کے اعتبار سے پاکستان 139ویں نمبر پر ہے. دولت کا کسی بھی ملک سے یوں باہر منتقل کیا جانا معیشت پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف معیشت دان جناب ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، سابق مشیر خزانہ بھی ہیں. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، سب سے پہلا سوال، $2.5 ارب پاکستان سے باہر چلے گئے، اگر پاکستان میں ہوتے تو ہمارے لیے کتنے اہم ہوتے؟ جی بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا مجھے. اگر یہ $2.5 ارب ملک میں ہوتے تو آج ہم در در کی ٹھوکریں نہیں کھا رہے ہوتے. آج ہمیں امریکہ سے یہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے مد میں ہمیں کچھ پیسے دے دو. ہم دوسرے جو ادارے ہیں ان کے پاس گر گر کے نہیں جا رہے ہوتے کہ آج ہمیں بچا لیں آپ، کیونکہ آج پاکستان کا جو ریزرو ہے وہ بہت تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے اور جس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں کس طریقے سے ہمارے جو ایکسچینج ریٹ ہے اس پہ پڑ رہے ہیں. تو یہ تو ایک کامن سینس ہے اور ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ پیسے ملک میں ہونے چاہیے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر ملک میں کرپشن ہو رہا ہے، اور جو آپ نے کرپشن کے بارے میں ذکر بھی کیا، پاکستان کی رینکنگ بھی جہاں آپ نے بتائی ہے، تو اگر کوئی شخص کرپشن کر رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے پاکستانی بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ میں جا کے جمع کرے گا اتنے پیسے، یا وہ بستر کے نیچے اس پہ رکھ کر ڈالر پہ یا روپے پہ سوئے گا؟ وہ ظاہر سی بات ہے ملک سے باہر لے جائے گا. تو یہی رہا ہے کہ آپ نے جو نمبر دکھائے ہیں وہ پچھلے 3 سالوں میں وہ $700-800 ملین کے قریب پہنچ گئے ہیں اوسطاً، اور یہ بڑی تیزی سے اس میں اضافہ ہوا ہے. بالکل. تو یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ جیسے جیسے ملک میں کرپشن بڑھ رہا ہے تو باہر پیسہ لے جانے کی جو سپیڈ ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اچھا، اگر یہ کرپشن کا پیسہ ہے، قوم سے لوٹا گیا ہے، ملک کے فائدے میں ہوتا، اس کو باہر جانے سے کیسے روک سکتے ہیں ہم؟
یہ دیکھیں اس کو روکنا بھی ایک بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ہم ایکسچینج کنٹرول ہم لگا نہیں سکتے ہیں، تاکہ ورنہ اس کے اور بھی دوسرے مسائل ہوں گے ہمارے لیے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو پیسے جاتے ہیں یہ کسی نارمل چینل سے نہیں جا رہے ہیں، یہ انلیگل چینل سے جاتے ہیں، اور اس کے بہت ذرائع ہیں بھیجنے کے لیے. یہ 1-2% اس میں خرچ آتا ہے آپ کو، اور یہاں سے جو بہت سارے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی حضرات یہ باہر بھیج دیتے ہیں پیسے آپ کو، جہاں آپ دنیا میں آپ نے بھیجنا ہے وہاں چلے جائیں گے. تو یہ جتنے پیسے جس کا $2.5 بلین 10 سال میں ذکر کیا گیا ہے، جی یہ سب انلیگل طریقے سے گئے ہیں، کوئی نارمل طریقے سے یہ باہر نہیں گیا یہ پیسہ. اچھا، پچھلے کچھ سالوں میں تیزی آئی ہے، 10 سال کا ڈیٹا ہے میرے پاس، لیکن پچھلے اگر ہم چند سالوں کی بات کریں تو کئی گنا ہوا ہے یہ. مجھے یہ بتائیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہماری معیشت پر مزید دباؤ آتا ہے اور ہمارے قرضے بھی اربوں روپے جو ہے بڑھ جاتے ہیں، اس سے بھی اس کا تعلق ہے؟ ملک میں مہنگائی سے بھی اس کا تعلق ہے؟ یہ تو بہت اس کا ہر چیز اس کا تعلق ہے. پاکستان کی پوری معیشت جو ہے وہ اس وقت ہل چکی ہے. آپ دیکھیں کہ جس تیزی سے روپے ڈپریشیٹ ہو رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں، یہ کس بات کی عکاسی کر رہا ہے؟ یہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ جو دنیا کے جو باہر کے انویسٹر ہیں اور ایون ملک کے جو انویسٹر ہیں، ان کا کانفیڈنس پاکستان کی معیشت پہ ختم ہو چکا ہے. اور وہ جو اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے اور جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور میں جو اخبار میں چھپا ہے، میں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی تک کوئی تردید انہوں نے نہیں شائع کی ہے، کہ ہم IMF سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ان کے جو ڈیٹ کی ری پیمنٹ ہے اس کو ذرا ڈیفر کر دیا جائے. اچھا، یہ بہت ہی خطرناک عمل ہوتا ہے. ایک وزیر خزانہ اگر یہ لفظ منہ سے نکالتا ہے تو اس کا مطلب ہمارے لیے مزید مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں. آخر میں اشفاق حسن صاحب مجھے بتا دیں، اور مشکلات پیدا ہو، مجھے آخر میں یہ بتا دیں، ہم کیا اگر اتنی مشکل حالات کی طرف جا رہے ہیں تو ہماری ڈائریکشن ہونی کیا چاہیے، کرنا کیا چاہیے ان حالات میں اب ہمیں؟ یہاں میں صرف یہی کہوں گا کہ آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے. 4-5 سال تو ہم نے جس ڈگر سے گزارا ہے، آج اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں. اب اس وقت میں کیا کہوں آپ کو یا آپ کے ذریعے سے پاکستانی عوام کو یا حکومت وقت کو کہ بھئی آپ ذرا اپنے ملک میں ڈسپلن قائم کریں، اپنے خراجات میں ڈسپلن قائم کریں. یہ تو اب ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی. یہاں پر صرف یہ بتا دوں کہ اگر کرائسس آف کانفیڈنس جو ایک طریقے سے سیٹ ان ہو چکا ہے، اس کو اگر روکنا ہے، میں بہت زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو IMF کے پاس جانا چاہیے. ایز اے پروفیشنل اکانومسٹ مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اگر نیشنل انٹرسٹ کی اگر بات کرنی ہے تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ IMF کے پاس ہمیں دوبارہ جانا چاہیے؟ امید کہیں ہم کوشش کریں گے کہیں دلائی جائے لوگوں کو، کہاں امید ہے، کہاں بہتری آ سکتی ہے؟ اسی پر ایک سوال آپ سے میں اور کروں گا کہ پاکستان کی معیشت اگر مشکل حالات میں ہے، اس کو نکالنا کیسے ہے، لوگوں کی زندگی میں بہتری کیسے لانی ہے؟ بریک کا وقت ہو رہا ہے، ٹاپ سٹوری میں کچھ ہی دیر میں ملتے ہیں. $2.5 ارب ملک سے باہر لے جائے جا چکے ہیں. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اشفاق حسن صاحب، مہنگائی بھی آپ کہتے ہیں اس وجہ سے ہوئی ہے، یہ جو $2.5 ارب پاکستانیوں کے باہر لے جائے گئے ہیں، آپ کہتے ہیں کرپشن کی وجہ سے یہ سب پیسہ جو ہے بنایا گیا. تو اب مہنگائی کو کم کیسے کریں؟ عام آدمی کا اصل مسئلہ جو یہاں نظر آتا ہے وہ مہنگائی بھی ہے، توانائی کا بحران بھی ہے، سب باتیں آ کر اس پر ختم ہوتی ہیں کہ عام آدمی کہتا ہے کچھ اسے سکھ کا سانس مل جائے. امید کیا دلا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اگر آپ حکومت کی طرف سے دیکھیں یا اسٹیٹ بینک کی طرف سے دیکھیں تو ملک میں تو مہنگائی ختم ہو گئی ہے. جس تیزی سے افراط زر کی شرح کم ہوئی ہے، یہ تو ایک بہترین اکانومی کی نشانی ہے. یہ کیسے ختم ہو رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس اسٹیٹسٹکس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اسی کھیلتے ہوئے اسٹیٹسٹکس کے ساتھ اپنے شرح سود کو دھڑا دھڑ کم کیے چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ دیکھیں اکنامکس کا اصول ہے کہ جب کرائسس آف کانفیڈنس ہو اور ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہو بڑے پیمانے پہ، تو اس کو روکنے کے لیے آپ انٹرسٹ ریٹ کو اپنے بڑھاتے ہیں. ہم بالکل الٹ کام کر رہے ہیں. انٹرسٹ ریٹ کو ہم نے بڑی تیزی سے کم کیا ہے، جس کی وجہ سے اور ہم نے انکریج کیا لوگوں کو جی آپ
باہر ملک سے پیسہ لے کے چلے جائے. اسی لیے ملک سے پیسہ جا رہا ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں یا ملک میں اپنے جو سرمایہ کار ہیں ڈومیسٹک انویسٹر, ان کا کانفیڈنس شٹر ہو چکا ہے. بڑے پیمانے سے ملک سے سرمایہ کاری باہر جا رہی ہے. دیکھیں یہ بینک میں دیکھیں 3 بینک نے اپنے آپریشن بند کیے ہیں. RBS چلا گیا پاکستان سے, HSBC نے اپنے آپریشن بند کر دیے ہیں, سٹی بینک نے اپنے آپریشن کو کم کر دیا ہے. اسی طریقے سے برٹش پیٹرولیم چلا گیا ہے, کیلٹیکس والے جانے والے ہیں, ایک ٹلو آئل ہے وہ ملک سے جا رہا ہے. AES کی انویسٹمنٹ تھی پاور سیکٹر میں, انہوں نے بیچ دیا ہے. میں گنتا چلا جاؤں گا جو اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ ملک سے سرمایہ کاری اپنے یہاں ختم کر کے. ایک وقت تھا کہ ملک میں پیسہ آ رہا تھا اور اب یہاں سے پیسہ آ گیا کہ ملک سے پیسہ یہاں سے پیسہ جا رہا ہے اور یہ مشکل حالات کی پیش گوئی ہے. اثرات آپ کے ایکسچینج ریٹ پہ پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب. ڈاکہ ہے, مالی دہشت گردی ہے, اس پر تو ہم نے بات کی. ایک اور ٹاپ سٹوری آپ کے لیے. پاکستان کی سالمیت پر حملہ آور طالبان جن اپنوں سے زیادہ غیر ہیں وہ نہ جانے کس کس کے ماننے والے, وہ آج مسلسل چوتھے روز بھی خیبر پختونخوا کو نشانے پر رکھے ہوئے ہیں. ہفتے کی رات 10 دہشت گردوں نے باچا خان ایئرپورٹ پر حملہ کیا. یہ کارروائی اتوار تک جاری رہی. اس سے اگلے روز یعنی کل دہشت گردوں نے جمرود کے بازار میں حملہ کیا جس میں 20 افراد لقمہ اجل بنے. ایک ہی خاندان کے 6 افراد جن میں عورتیں اور 2 طالب علم بھی شہید ہوئے. زندہ جل جانے والوں میں 5 بچے بھی شامل تھے. آج دہشت گردوں نے خیبر پختونخوا کے شہر رسال پور میں واقع پاک فوج کے انجینئرنگ سینٹر کے باہر دستی بموں سے حملہ کر دیا جہاں فوج میں بھرتی ہونے کے لیے نوجوان جمع تھے. دہشت گردوں نے ان افراد پر 3 دستی بم پھینکے اور دہشت گرد موقع سے فرار ہو گئے. اس حملے میں 5 سیکورٹی اہلکاروں سمیت 11 افراد زخمی ہو گئے. دہشت گردی کے واقعات میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. اب خود کش حملوں کی بجائے دہشت گرد منظم چھاپہ مار کارروائی پر توجہ دے رہے ہیں جو خالصتاً ایک فوجی طریقہ کار ہے. چھاپہ مار کارروائی کا یہ انداز مہران ایئر بیس اور کامرا ایئر بیس پر بھی دیکھا گیا جہاں خود کش حملہ آخری مرحلے پر پسپائی کے وقت کیا جاتا ہے. یہ طریقہ کار بتاتا ہے کہ دہشت گردوں کو فوجی تربیت حاصل کرنے کا آزاد ماحول دستیاب ہے. اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا حالیہ دہشت گردی شدت پسندوں کے ہاٹ پرسوٹ اٹیک ہے یا ہماری سیکورٹی اداروں کی کسی کارروائی کا جواب؟ اور یہ بھی اہم سوال ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردوں کی حالیہ مہم جوئی کا پیشگی جواب دینے یا پھر حفاظتی بندوبست بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات اور نشریات جناب میاں افتخار حسین صاحب. میاں افتخار صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ کوئی رد عمل ہے طالبان کی جانب سے دہشت گردوں کی جانب سے یا حکومت کی طرف سے کسی ایکشن کے بعد یہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب سے یہ دہشت گردی ہے تو دہشت گرد خود اپنی کارروائیاں کر رہی ہے اور حکومت تو دو طرفہ یا مذاکرات کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کارروائی کے ذریعے. رہی ان کی ریئیکشن تو ان کی یہی ہے کہ ہم دہشت گردوں کا خاتمہ چاہتے ہیں. وہ مذاکرات تسلیم نہیں کرتے, لازمی طور پہ ہمیں کارروائی کرنی پڑتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ان کا ریئیکشن ہے, وہ تو کسی طور بھی متوازی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, یہاں پہ اپنا دسترس چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کے جو ہے یہاں پہ حکومت کے جو طریقہ کار ہے اس کو چلانا چاہتے ہیں, جو ہمیں منظور نہیں. اور اس حوالے سے یہ جو آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا شاخسانہ ہے. لیکن جب کبھی آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ ان کے یہ جو بڑے منظم طریقے سے جو اٹیک ابھی ہونے جا رہے ہیں, اور تقریباً یہ ایک ہی اٹیک ایسا تھا جو ایئرپورٹ پہ انہوں نے کیا, اور پھر ایئرپورٹ کی تسلسل میں جو پاوکئی میں جو وہاں پہ ان کو کاؤنٹر کیا گیا, اس کو آپ دیکھیں تو اس کے علاوہ اتنے منظم طریقے سے اگر ایک کیا گیا تھا تو وہ بنو پہ تھا. باقی یہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ چلتے چلتے کچھ خودکش کے ذریعے کیا جاتا ہے, کہیں پہ بم بلاسٹ کو جہاں گاڑی میں جو ہے وہ بارود رکھ دی جاتی ہے, کہیں پہ ریموٹ. اب تو یہ اتنے کمزور پڑ چکے ہیں کہ وہ قوت خودکش کا ان کے پاس نہیں رہا. اب تو وہ گلی کوچوں سے بچوں کو چرا کے 2-3 دنوں میں ان کو ورغلا کے اور پھر ان کو نشے کا انجیکشن دے کے اس کے بدن سے جو ہے مواد باندھی جاتی ہے اور ریموٹ کنٹرول کے ذریعے لیکن اب یہ صرف خودکش نہیں ہے بلکہ باقاعدہ فوجی تربیت ہمیں نظر آتی ہے, پلانڈ اٹیک ہوتے ہیں. اس پر یہ اہم سوال بھی اٹھتا ہے, کیا حکومت کی گرفت کمزور ہو رہی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. تربیت تو یہ حاصل کر چکے ہیں. یہ تو ازبک, عرب, چیچن, تاجک جو ہم بڑے وقت سے یہ کہہ رہے ہیں, اور بدقسمتی سے یہ صرف ہمارے صوبے میں نہیں ہے,
یہ سارے پاکستان میں کہیں نہ کہیں پہ ٹرین شدہ ان کے ساتھی موجود ضرور ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ اس حوالے سے کہ آپ ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں، تو جو اٹیک کیا گیا بالکل وہ ایک پری پلانڈ تھا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ جو راکٹ لانچر استعمال کیے گئے وہ اسی لیے استعمال کیے گئے کہ چونکہ ان کو آنا تھا تو راکٹ لانچر کو انہوں نے پھینک کے ہماری جو سیکیورٹی کی جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، یعنی جہاں پہ دھماکہ ہو جاتا ہے تو سیکیورٹی کے اہلکار وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس دوران ان کو کارروائی کرنی تھی۔ تو آپ خود اندازہ لگائے کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں وہیں بھی گئی جہاں پہ راکٹ لانچر گرے، لیکن جب انہوں نے حرکت کی تو ان کو بھی نرغے میں لیا اور ان کو ٹارگٹ اچیو کرنے سے پہلے ہی ان کو ختم کر دیا۔ لہٰذا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس میں کامیابی ہماری ہوئی ہے، لیکن آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ ٹریبل بیلٹ ہمارے بہت قریب ہے، اور قریب ہونے کے ناطے سے راکٹ لانچر کو آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ہمیں اس زاویے پہ سوچنا ہے کہ ہم زمینی طور پہ تو ان کو روک سکتے ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آئی ہے۔ آج بھی رسال پور میں واقعہ ہوا، مجھے بتائیں کیا کوئی دہشت گردوں کو استعمال کر رہا ہے الیکشن ملتوی کرنے کے لیے؟ ایسا ہے کہ میں رسال پور بھی خود گیا، اس سے ایک دن قبل جمرود میں ہوا، وہاں پہ بھی ہمارے تقریباً 21 ساتھی جو ہے وہاں پہ شہید ہوئے اور تقریباً 60-70 کے قریب زخمی ہوئے۔ میں وہاں پہ بھی گیا از خود۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اس میں اضافہ اس حوالے سے ہوا ہے کہ چھوٹے پیمانے پہ بھی اگر یہ کوئی واقعہ کرے تو ان کو پیسے ملتے ہیں، یعنی اخبار کی کوریج کو دیکھ کے، میڈیا کے کوریج کو دیکھ کے اس کے برابر ان کو پیسے ملتے ہیں۔ اگر بڑا واقعہ بھی ہو اور اس کو میڈیا میں کوریج نہ ملے تو ان کو پیسے نہیں دیے جاتے، لہٰذا تعداد تو بڑھ گئی ہے۔ یہ چند واقعات کے علاوہ کوئی ایسا بڑا واقعہ پیش نہیں آیا۔ الیکشن ملتوی کرنے کی جب آپ بات کرتے ہیں، ہم کسی طور الیکشن کو ملتوی کرنے نہیں دیں گے، ہم بر وقت الیکشن کریں گے۔ دہشت گردی اگر ہے تو اس دہشت گردی کا تو ختم ہونے کا اتنا قریب کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ کہ الیکشن ہوں گے نہیں۔ دہشت گردی تو تب ختم ہوگی کہ پاکستان، امریکہ اور ہمارے افغانستان تینوں مل کے یا تو مذاکرات کے لیے ایجنڈا تیار کرے اور ان سے بات کرے، تب یہ ممکن ہے کہ ہم سیم پیج پہ ہو تو مذاکرات سے امن قائم ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف سیم پیج پہ یہ تینوں ممالک آ کے ان کے خلاف کارروائی کرے، یعنی گڈ اور بیڈ کا چکر چھوڑ کے بلا تفریق کارروائی کرے، تو تب ممکن ہے۔ اگر یہ دونوں واقعات نہیں ہوتے تو دہشت گرد ہوں گے تو دہشت گردی ہوگی، ہمیں اس سے ضرور نمٹنا ہے۔ میاں افتخار حسین صاحب، خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ تھے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہم مالی کے بعد پاکستان میں جاری شدت پسندوں کی پھیلائی ہوئی دہشت گردی کا ذکر کر چکے ہیں۔ ٹاپ سٹوری میں ابھی وقت ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد جس سٹوری سے آپ کو آگاہ کریں گے وہ نااہلی کی دہشت گردی سے متعلق ہے کہ پاکستان میں بد انتظامی کی وجہ سے یہاں صنعت کار اقتصادی دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں۔ فیصل آباد کا نام اگر پاکستان کی تاریخ سے علیحدہ کر دیا جائے تو پاکستان کی تاریخ نہ صرف غیر مکمل رہ جاتی ہے بلکہ پاکستانی صنعت سے انحراف ہوگا۔ فیصل آباد پاکستان کا وہ شہر ہے جس نے کراچی کے بعد پاکستان کی معیشت کو سنبھالا۔ پاکستان کی برآمدات کا حجم 17 ارب ڈالر ہے، جس میں صرف فیصل آباد تنہا 4 ارب ڈالر کا حصہ ڈالتا ہے، مگر بد انتظامی کا ناسور ہمارے اس صنعتی شہر کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ یہاں 10 کروڑ ڈالر کا یومیہ نقصان ہو رہا ہے۔ سابقہ دور حکومت میں یہاں 5 ارب کے صنعتی یونٹ لگے تھے، جبکہ اس دور میں 50 کروڑ روپے اس مد میں لوگوں نے خرچ کیے۔ ایسا کیوں ہوا؟ جواب ہے لوڈ شیڈنگ اور گیس کی عدم دستیابی، اور اس کے علاوہ کرپشن نامی چڑیل جس سے ڈر کر صنعت کار اپنا سرمایہ اور فیکٹریاں بنگلہ دیش لے گئے۔ یہاں مزدور لٹ بھی گئے، مر بھی گئے، مگر پرسان حال کوئی نہیں۔ بچی کچی انڈسٹری کا نوحہ یہ ہے کہ پچھلے 11 روز سے گیس نہیں ہے، پھر بھی صنعت کی رگے جاں ابھی پھڑک بھی رہی ہے اور کچھ دھڑک بھی۔ لیکن یہ حوصلہ آخر کب تک قائم رہے گا، یہ جانیں گے فیصل آباد ہوزری مینوفیکچرر اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر ضیاء علمدار صاحب سے جو ہمارے ساتھ ہیں۔ ضیاء علمدار صاحب، مجھے یہ بتائیں اس وقت صنعتی جو بحران ہے وہ کتنا شدید ہے، حالات کیا ہیں؟ اسامہ صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دنیا ٹی وی نے سب سے پہلے ہماری آواز بلند کی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم اس سال 157 دن گیس کی وجہ سے بند رہے ہیں، 83 دن
ہم بجلی کی وجہ سے بند رہے ہیں، 64 آفیشیل ہالیڈیز ہیں، یہ ٹوٹل 304 دن بنتے ہیں، یہ 82% آف دا ایئر ہے۔ 18% ہم صرف 60 دن ہم نے کام کیا جس میں گورنمنٹ نے ہم یہ فیسلٹیٹ کیا ہے، اور اس کے حالات یہ ہیں کہ جب 80% ہم 20% کام کریں گے تو ہماری لیبر کہاں سے کھائے گی، ہم سیلریز کہاں پہ دیں گے؟ ادھر سوشل سیکورٹی کے مسائل ہیں، ادھر اولڈ ایج کے مسائل ہیں، ادھر ای او پی کے مسائل ہیں۔ ہماری لیبر 1.5 ملین لوگ جو ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں۔ ہم نے ان کے منتیں کی ہیں کہ خدا را اگر آپ کو اس قوم پہ تھوڑا سا بھی ترس آتا ہے تو ہماری گیس اور بجلی جو ہے اس کو فیسلٹیٹ کیا جائے۔ ابھی صورتحال سر یہ ہے کہ کل ہم سارے انڈسٹری آنر جو ہیں وہاں گئے ہیں، لیکن کسی بندے نے ہماری بات نہیں سنی۔ ہمیں یہ مجبور کر رہے ہیں کہ جس طرح کراچی میں افراتفری ہے، جس طرح سرحد میں افراتفری ہے، جس طرح بلوچستان میں افراتفری ہے، یہ پنجاب ایک واحد پروونس تھا جو بچ گیا، اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ اس صوبے کے ساتھ ایک سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ادھر ہماری گیس بند کر دی ہے، ادھر انڈیا کا بارڈر کھول دیا ہے تاکہ یہ 10-12 کروڑ کی جو اس وقت ہماری مارکیٹ ہے یہ بھی انڈیا کو بیچ دی جائے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ہماری گورنمنٹ سینٹر والا کچھ سنتا ہے، نہ پنجاب گورنمنٹ ہمارے لیے کچھ کر رہی ہے۔ یہی اگر لوڈ شیڈنگ کراچی میں ہوئی ہوتی تو ایک الطاف بھائی کا فون آنا تھا، وہاں 6 دن ان کو بجلی مجھے یہ بتائیں 5 ارب ڈالر کی ہم نے دیکھا سرمایہ کاری ہوئی پچھلے دور میں، اب یہ کم ہو کر 50 کروڑ ڈالر رہ گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار جو ہیں ہم دکھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سرمایہ کاری پاکستان میں ہونا بالکل ختم ہو رہی ہے۔ یہ تو بڑے مشکل حالات ہیں، آگے وقت پھر کس طرح سے گزارا ہوگا؟ بے روزگاری آپ بتا رہے ہیں 15 لاکھ مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں، تو پھر امن و امان کی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ سر میں اس بات کو چیلنج کرتا ہوں، آپ پنجاب گورنمنٹ کے انٹیریئر منسٹر سے پوچھ لیں، ان 10 دنوں میں فیصلہ آباد کا کرائم ریٹ جو ہے اگر وہ ڈبل نہیں ہوا تو ہم آج کے بعد ٹی وی پہ آنا چھوڑ دیں گے۔ یہ آپ آج ڈی اے جی سے فگر لے لیں، آج صبح سے لے کر ابھی تک 36 چوریاں ہو چکی ہیں۔ لیبر کیا کرے گی؟ 10 دن سے بھوکی پیاسی مر رہی ہے، اور نہ ابھی تک سینٹر گورنمنٹ ہمارا کچھ حال لے رہی ہے، نہ ہی ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ صرف سڑک کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کو نہ مزدور کا فکر ہے نہ کسی کسان کا فکر ہے، اور ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہاں میڈیا بھی نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہماری آواز جو ہے وہ ہم اپنے دبا کے مر جاتے۔ تقریباً 6 سے 7% جو ہے گیس سی این جی کو دے دی جاتی ہے، 23% تقریباً ہماری توانائی میں چلی جاتی ہے، گھریلو صارف بھی یہاں پر ہیں، تو اب سب کو یہ بانٹ دی جاتی ہے، بچی کچی جو ہے وہ ٹیکسٹائل کو مل جاتی ہے، دیگر انڈسٹری کو مل جاتی ہے۔ اب پھر اس کا حل کیا ہے؟ گیس ہمارے پاس کم ہے، کس کو دیں، کیا کریں؟ سر ہمارے پاس اس کے 10 حل ہیں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں تو صحیح، ہمیں آلٹرنیٹ فیول کے اوپر یہ لے جائیں۔ دیکھیں پرویز مشرف کے دور میں کیوں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی؟ اس وقت ڈیزل کا ریٹ تھا 48 روپیز، 48 روپیز یہ آج بھی ڈیزل کا ریٹ کر دیں، نہ ان سے کوئی بجلی مانگے گا نہ ان سے کوئی گیس مانگے گا، ہر چیز جو ہے یہ لوگ اپنی فیول پہ چلے جائیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ اب 113 روپے ڈیزل ہے اور آپ دیکھ لیں بجلی بھی 12 روپے یونٹ ہے۔ اصل حل یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ، ہماری 13 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی، ہم سب سے بڑے کماؤ پتر ہیں اور یہ ہمارا ہی گلا گھونٹ رہے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں آخر میں، ہمارا اسامہ صاحب یہی مطالبہ ہے کہ یہ جتنے دن ان کے پاس گیس نہیں ہے یہ ہمیں فرنس آئل امید کرتے ہیں کہ درمیانی حل نکالا جائے گا۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی جو ہیں صنعتیں چلائی جائیں گی، یہ بھی تو کوئی حل نہیں ہے۔ ضیاء علمدار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آخر میں کراچی سے فیصل آباد تک اور یہاں سے بلوچستان کے کوہساروں تک، ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں سے لے کر روحی کی اداس راتوں تک جو حشر سامانیاں برپا ہیں، ان کے نام زہرہ نگاہ کی ایک نظم کہ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، ندی میں باڑھ آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری، سانپ، چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں۔ خداوندہ جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف و اکبر، ہمارے شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی دستور نافذ کر۔ محمد اسامہ غازی اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں بھول نہ جائیے گا۔ اللہ آپ کو اولاد کے غم سے بچائے، نفرتوں سے محفوظ رکھے۔
اللہ حافظ.